अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अमान देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त जो है वो कोट लखपत जेल के पास मौजूद हूँ और आज भी मैं कवरेज के लिए गया तो मुझे इजाज़त नहीं दी गई। अब 9 मई के जो मुकदमात हैं वो अपनी आखिरी स्टेज पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अदालत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये कहा जाता है कि हमें ऊपर से अहकामात हैं। अब कितने ऊपर से अहकामात हैं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरह बुरहान मुअज़्ज़म मलिक, जिस तरह एडवोकेट परवेज़ उम्मी, मियां अली इशफाक, राना मारूफ, हसन शाह, ये लोग जिस तरह पोस्टमार्टम कर रहे हैं और जिस तरह जिरा के दौरान इन 9 मई के मुकदमात को बेनकाब कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, तो यकीन करें कि एक तो मुझे मैं गफलत समझूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कि इतने बड़े ब्लंडर जो हैं वो सामने आ रहे हैं और उस हवाले से वो ना तो मीडिया को आगाह कर रहे हैं, ना ही अपनी गुफ्तगू के अंदर किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, जो चीज़ अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आइन कानून आपको इजाज़त देता है, लेकिन अदालती रिकॉर्ड की होशरुबा इंकशाफात जो हैं वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं की जा रही। अब वो मरकज़ी साजिश का गवाह जिसको हमने 4 दिन पहले रिपोर्ट किया था, आज उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बात कर रहे हैं, जबकि होना तो ऐसा चाहिए था कि मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल बैठते, चेयरमैन बैठते और इसके ऊपर एक बड़ी तफसील से बात करते कि किस तरह वो मरकज़ी साजिश का गवाह जो है वो इमरान खान की टेबल के नीचे किस तरह पहुँच गया। जबकि वहाँ पर तो आज मुसर्रत चीमा ने कहा कि बिल्ली के बैठने की जगह नहीं है, वो किस तरह वहाँ पर गया, उसकी कोई वहाँ पर मौजूदगी साबित नहीं हुई। वो खुद जो जिरा के दौरान उससे सवाल किए गए तो वो किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे सका। तो अब मैं आपके सामने बुरहान मुअज़्ज़म मलिक की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त जो है वो जिरा की गई है। थाना सरवर रोड के जो SHO हैं, जो तफ्तीशी हैं, अब हैरानकुन तौर पर ये देखें, ये भी तारीख़ में पहली मर्तबा हो रहा है कि आप जिस थाने के SHO हैं, आप उस हदूद के अंदर काम नहीं कर रहे और आप थाना फैक्ट्री एरिया जो कि वॉल्टन में पैकेजेस के पास है, वहाँ के आप फैक्ट्री एरिया के थाना SHO हैं और वो तफ्तीश कर रहे हैं जिना हाउस मुकदमे के साथ राहत बेकरी की, यानी 97/23 जो मुकदमा है शेरपा ब्रिज वाला, उसकी वो तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि ना वो उनकी हदूद है, ना उनकी ड्यूटी है, ना उनकी ज़िम्मेदारी है, ना उनको किसी ने ये ज़िम्मेदारी तफवीज़ की। या तो ऐसा हो कि जिस तरह JIT बनी तो JIT के अंदर वो शामिल होते हैं तो चलें, एक नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन कोई नहीं। अब हैरानकुन तौर पर ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। चलें, एक और चीज़, जिरा के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि जो 5 मुलाजमीन थे, 4 मुलाजमीन थे, वो उन पर तशद्दुद हुआ, वो ज़ख्मी हुए और उनका MLC जो है वो अदालत के अंदर पेश किया गया। अब ये जिरा के दौरान इंकशाफ हो रहा है कि वो तकरीबन 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जो है वो जाकर अपना मेडिकल करवा रहे हैं। तो डॉक्टर से पूछा कि किस तरह आप ये कह सकते हैं कि ये 3 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जबकि 15 से 20 दिन के बाद जो है ये मेडिकल हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब ये लोग आए, ये डॉक्टर इंकशाफ कर रहा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो कहते हैं कि ये 15-20 दिन के ताख़ीर से आए और आकर इन्होंने हमें ये बताया कि मुझे यहाँ पर चोट लगी, यहाँ पर चोट लगी, यहाँ पर चोट लगी, और हमने वो लिख कर दे दिया, यानी मुवाजना मुआयना नहीं किया। जो ज़बानी उन्होंने कहा उसके मुताबिक जो है वो MLC कर दिया गया। अब डॉक्टर्स के ऊपर कितना प्रेशर था कि जो कहा जा रहा है वो करें। तो ये सारी सूरत हाल है। यानी आप ये हिसाब लगाएं कि एडवोकेट परवेज़ उम्मी ने एक सवाल किया तफ्तीशी से, वो ये कहता है कि हमने बरामदगी की डंडे सोटे, यानी जो 9 मई को एहतजाज कर रहे थे उन्होंने पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया। जिन डंडों के साथ तशद्दुद किया वो 30 दिन के बाद जो है वो रिकवर किए गए मुल्ज़िमान को लेकर जाकर, या पुलिस ने, यानी जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब परवेज़ उम्मी ये कहते हैं कि आप ये बताएं कि ये जगह कौन सी है। उन्होंने कहा जी ये फ़लानी जगह शेरपा ब्रिज है, ग्रीन बेल्ट है। उन्होंने कहा ये कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा बताएं यहाँ पर रोज़ लोग सफाई के लिए अमला आता है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आता है। तो उन्होंने कहा जी कैसे हो सकता है कि 30 दिन तक ये डंडे इतने पड़े रहे और आप 30 दिन के बाद बरामद कर रहे हैं, और रोज़ाना सफाई होती है, रोज़ाना वहाँ पर चेकिंग होती है, रोज़ाना जो है वहाँ पर कैमरों के ज़रिए मॉनिटरिंग होती है, और वो जो है वो बरामद नहीं हुए। आएँ बाएँ शाएँ कोई जवाब नहीं था, देखें जी ये है वो है, हमने तो बरामद किए, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें जो जिरा के दौरान हुई वो मैं वर्ड टू वर्ड आपके सामने रखता हूँ कि कितनी ख़तरनाक हद तक जो है चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं
کس طرح جو ہے یہ مقدمات جو ہے زمین بوس ہو رہے ہیں، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وکلا کو جاتا ہے، برہان معظم ملک کو جاتا ہے، پرویز اموی کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے دن رات محنت کی۔ میں ذاتی طور پر جب ٹرائل کور کرنے جاتا تھا تو میں نے یہ دیکھتا تھا کہ ایک پاؤں پر جو ہے یہ 8-8 10-10 گھنٹے کھڑے رہتے تھے، یعنی پروسیکیوشن اس انتظار میں ہوتی تھی کہ برہان صاحب عدالت سے باہر نکلیں تو وہ کوئی کارروائی ڈالیں، اور یہ ہوا۔ یعنی ایک مرتبہ یہ ہوا کہ برہان معظم ملک جو ہے 3 گھنٹے بیٹھے رہے، ان کا جی بتائیں کوئی جرا کرنی ہے نہیں ہے جی نہیں ہے جی۔ 4 ساڑھے 4 5 بجے جو ہے برہان معظم ملک نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر یہ کل ہوگا تو میں چلتا ہوں۔ برہان معظم ملک باہر جاتے ہیں تو اس کے بعد جج صاحب اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جرا کیوں نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا جی وہ برہان معظم ملک چلے گا۔ انہوں نے کہا جی سرکاری وکیل مقرر کر رہا ہوں میں، 2 سرکاری وکیل مقرر کر دے، اور یہ جو 2 سرکاری وکیل ہیں یقین کریں انہوں نے ایک ٹرائل بھی نہیں کیا، 302 کا انہوں نے ایک مقدمہ نہیں کیا، اور یہ سرکار کی طرف سے جو ہے وہ سرکاری وکیل ہیں، اسٹیٹ پروسیکیوٹر ہیں، اور یہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم تو ابھی ہماری وکالت شروع ہوئی ہے، ہمیں تو ہائی کورٹ کا جو ہے لائسنس نہیں ملا، تو ہم کیسے، یعنی اس طرح کی جو ہے اسٹیٹ کونسل مقرر کیے گئے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس ٹرائل کو مکمل کرنا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھتا ہوں۔ اچھا جی، وقوع کے 3 ماہ جو ہے اس نے تفتیشی افسر نے تفتیش کی، میں نے آپ کو بتایا یہ ایس ایچ او تھا فیکٹری ایریا کا، اور مقدمہ کہاں گیا؟ تھانہ سرور روڈ کا۔ تو 3 ماہ اس نے انویسٹیگیشن کی، 9 دن کے بعد جے آئی ٹی بن گئی تھی۔ اب اس کی جو انویسٹیگیشن تھی اس کے اوپر جے آئی ٹی نے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ لکھ دیا، اور جبکہ یہ کہا تھا کہ جوائنٹلی تفتیش کر دی ہے۔ چلیں اس کو آپ چھوٹی سی آپ کوتاہی سمجھ لیں، لیکن ہے تو یہ بہت بڑی، لیکن آپ اس کو یہ کہہ لیں گے چلیں اس کو مان لیا، لیکن 3 ماہ تک یہ تفتیش کرتا رہا، اور اس نے کوئی یہ نہیں بتایا کہ کس طرح یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا تعلق جو تھا وہ فیکٹری ایریا سے تھا، اور تفتیشی جو ہے وہ یہ تفتیش کر نہیں سکتا تھا، کس قانون کے تحت ہوئی یہ آج تک ثابت نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جس پولیس افسر بلال یوسف نے یہ ایف آئی آر 97/23 تھانہ سرور میں درج کی تھی، تفتیشی نے اس کا کوئی بیان ریکارڈ نہیں کیا، یعنی جس نے یہ درج کی ایف آئی آر اس کا کوئی بیان ریکارڈ نہیں ہوا۔ تفتیشی نے کمپیوٹر سے ٹائپ شدہ ایف آئی آر ریکارڈ میں لگائی، جبکہ جو ایف آئی آر تھانہ کے رجسٹر نمبر میں درج ہوئی وہ ریکارڈ میں نہیں لگائی۔ وہ وقت ایف آئی آر درج ہونے کا اور ایف آئی آر درج وہ ہے اور مورخہ، یعنی یہ بڑی حیران کن چیز ہے۔ جو رجسٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ 3:20 پر درج ہوئی، یعنی 9 مئی کی رات، آپ یہ کہہ لیں کہ 12 بجے کے بعد 10 مئی ہو گئی، تو 10 مئی کی صبح 3:20 پر یہ درج ہوئی۔ جبکہ جو ایف آئی آر سامنے آئی اور ایف آئی کی آپ درخواست کر رہے ہیں، یعنی یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ درخواست آپ دیتے ہیں کہیں پر جا کر کہ جی یہ میری شکایت ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر درج کرے، تو اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پہلے ایف آئی آر درج ہو رہی ہے 3:20 پر، جو ریکارڈ میں بتایا گیا ہے، جو یہ چیز ثابت ہو چکی ہے، جو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے کہ ایف آئی آر 10 مئی صبح 3:20 یعنی 9 مئی کی رات یہ واقعہ ہوا، 12 بجے کے بعد تاریخ تبدیل ہوئی، 3:20 پر یہ ایف آئی آر درج ہوئی، اور اس کی درخواست جو ہے وہ اگلے دن 10:20 پر دی، یعنی اس 10 مئی کی رات کو یہ درخواست جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور مقدمہ جو ہے وہ پہلے ہی درج ہو چکا ہے۔ اب یہ اس سے بڑی جو ہے وہ اور بے ضابطگی کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا جو ہے بلنڈر کیا ہو سکتا ہے کہ پہلے ایف آئی آر درج ہو رہی ہے اور بعد میں درخواست جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ریکارڈ کہہ رہا ہے، یہ روز نامچہ کی کارروائی جو ہے وہ کہہ رہی ہے۔ اچھا، تفتیشی افسر کہتا ہے کہ 9 مئی کا وقوع زمان پاک میں ہوئی ایک سازش کا نتیجہ ہے، جبکہ تفتیشی نے کبھی اس سازش والی جگہ کا معائنہ نہیں کیا۔ دیکھیں، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سازش ہوئی ہے، تو پھر آپ اس سازش کے حوالے سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، یعنی اس جگہ کا معائنہ ہی نہیں کیا۔ مین جگہ، وہ جگہ جہاں پر یہ سازش ہوئی، یعنی عمران خان کے کمرے کے اندر، اس کا آج تک جو ہے وہ تفتیشی نے معائنہ ہی نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد تفتیشی کہتا ہے کہ وقوع شیرپا پل لاہور کے ساتھ آرمی چیک پوسٹ پر ہوا، لیکن تفتیشی نے کسی آرمی آفیشل کو گواہ نہیں بنایا، اور وہاں پر ٹوٹنے والے کیمرے قبضے میں نہیں لیے، اور نہ ہی کسی توڑ پھوڑ کا ثبوت پیش کیا۔ یہ برہان معظم ملک نے عدالت کے اندر ثابت کیا،
انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ آرمی چیک پوسٹ کے پاس ہوا، نہ ہی تو کوئی آرمی آفیشل اس کا گواہ ہے، نہ ہی وہاں کا کوئی ریکارڈ ہے، نہ ہی کوئی سی سی ٹی وی ہے، نہ ہی کوئی توڑ پھوڑ ہے. تو یعنی یہ جو بات کر رہا ہے یہ ہوا کے اندر ہے، اس میں کوئی حقائق نہیں ہے، زمینی حقائق اس میں کوئی نہیں ہے، ہوائی خلائی باتیں جو ہیں وہ ساری کی جا رہی ہیں. تفتیشی نے خود تسلیم کیا کہ شاہ محمود قریشی موقع پر موجود نہیں ہے اور نہ ہی نقشہ موقع پر کسی جگہ پر. یعنی شاہ محمود قریشی کا تفتیشی تسلیم کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر ان کو شامل کیا ہوا اور اس پر ان کی ضمانت بھی مسترد کر دی گئی. جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی موجودگی ہے. اب یہاں پر وہ سغرا بی بی کیس کا حوالہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق جو وقوع ہے اس کی ایک ایف آئی آر درج ہوگی، متعدد نہیں ہوگی، جبکہ لاہور میں جو ہے وہ 16-20 ایف آئی آر جو ہیں وہ درج کی گئی. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی لیڈران جن میں خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد شامل ہیں، ان کو اشتعال انگیزی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جبکہ پوری ایف آئی آر میں اشتعال انگیزی کا لفظی ذکر ہی نہیں ہے. یعنی اشتعال انگیزی کا الزام ہے، اس پر گرفتار کیا گیا، لیکن ایف آئی آر کے اندر اس کا ایک لفظ نہیں لکھا ہوا، ذکر ہی نہیں ہے. تفتیشی خود تسلیم کر رہا ہے کہ جو لوگ احتجاج کر رہے تھے وہ سب پاکستانی تھے، کوئی غیر ملکی ان میں شامل نہ تھا. یہ پرامن احتجاج تھا اور ان کو حق ہے، ان لوگوں کو پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے. یہ لوگ عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جو کہ اس غیر قانونی گرفتاری کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ نے بھی کالعدم قرار دیا. یعنی یہ وہ خود تسلیم کر رہا ہے. مدعی اور کسی بھی چشمدید گواہ نے شاہ محمود قریشی کو نامزد نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ اس میں ڈالی گئی. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی وہاں پر موجود تھے یا ان کا کوئی رول تھا. تفتیشی کہتا ہے کہ ایس ایچ او تھانہ سرور نے بتایا کہ اسے اشتعال انگیزی کا سوشل میڈیا سے پتہ چلا، جبکہ مدعی نے تفتیشی کو ایسا کوئی مواد سوشل میڈیا کا تفتیشی حوالے کیا ہی نہیں ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ جی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا، لیکن کوئی چیز، کوئی ویڈیو ایویڈنس، کوئی ثبوت انہوں نے شامل جو ہے وہ نہیں کیا. تفتیشی کہتا ہے کہ اشتعال انگیزی تقریروں کے ذریعے پھیلائی گئی، لیکن مقدمہ کے ریکارڈ میں ایسی کوئی تقریر موجود نہیں ہے. شاہ محمود قریشی، پولیس افسران ڈن ڈیوٹی لگائی، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کے متعلق جو چیزیں پیش کی گئیں اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ عدالت کے اندر ثابت نہیں ہو سکی. اچھا، اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے کہ جن گاڑیوں کی فرنٹ سکرین پر ڈنڈے مارنے کا الزام ہے وہ گاڑیاں بھی عدالتی کارروائی کے دوران عدالت میں پیش نہیں کی گئیں. یہ کہا گیا کہ فرنٹ سکرین توڑی گئیں تو آپ نے وہ مال مقدمہ پیش کرنا ہوتا ہے، اور برہان معظم ملک بتا رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے کوئی مقدمہ، کوئی ریکارڈ یا کوئی چیز پیش ہی نہیں کی. اہم چیز ہے کہ وہ گاڑیاں ہی نہیں پیش کی. اور سب سے اہم ہے کہ جن گاڑیوں کے شیشے توڑنے کا الزام ہے ان کے کسی ڈرائیور اور کسی افسر نے تفتیش شامل نہیں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے کوئی شکایت کی. یعنی میری گاڑی ہے، میری گاڑی ٹوٹی ہے تو نہ میں نے شکایت کی ہے، نہ میں نے تفتیشی افسر کو بتایا ہے، نہ میں شامل تفتیش ہوا ہوں، لیکن میری گاڑی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو یہ خود سے جو ہے وہ پولیس سارا کچھ کر رہی ہے، اور پھر وہ گاڑی بھی انہوں نے عدالت کے سامنے مال مقدمہ میں پیش کی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد سب سے اہم چیز جو میں نے بتایا کہ تفتیشی کے مطابق زمان باغ میں خان صاحب اور عمران خان صاحب کے رہائش پر جو پولیس کی پوری گارڈ موجود تھی، لیکن کسی ایک نے بھی سازش کے گواہ حسام افضل اور خالد کی موجودگی تسلیم. یعنی وہاں پر جو ہے وہ پولیس اہلکار تھے، وہاں پر جو ہے وہ سرکاری پولیس اہلکار ڈیوٹی دیتے تھے، سابق وزیر اعظم کو یہ دی جاتی ہے سیکیورٹی، اور وہاں پر جو ویسے ڈیوٹی کے دوران پولیس کی سینکڑوں کی تعداد موجود ہوتے، کسی ایک نے یہ تصدیق نہیں کی کہ حسام اور جو خالد ہیں یہ دونوں زمان پاک کے اندر آئے یا یہ دونوں کو ہم نے کبھی دیکھا. نہ ان کی وہاں کر موجودگی بتائی گئی ہے، اور نہ یہ ثابت ہی نہیں ہو سکا کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. تو یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے کہ یہ دونوں لوگ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، اور یہ چیز جو ہے وہ اب عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے اور یہ چیز ثابت ہو چکی ہے. اب جو اہم چیز ہے کہ پولیس والوں کے زخمی ہونے کا الزام بھی ہے، جبکہ ایم ایل سی صرف 3 پولیس اہلکاروں کا ہے. 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، 3 پولیس اہلکاروں کا ایم ایل سی ہو. اور جس ڈاکٹر نے ان پولیس والوں کا معائنہ کیا، ایم ایل سی جاری کیا، وہ یہ تسلیم کر چکی ہیں کہ یہ پولیس والے چونکہ ان کے پاس دیر سے ایم ایل سی حاصل کرنے آئے تھے، کوئی چوٹ کا نشان نہیں تھا، نہ انہوں نے کوئی چوٹ بتائی. اس کے مطابق میں نے ڈاکٹر اور ان کو ایم ایل سی یعنی جو انہوں نے چوٹ بتائی اس کے مطابق ان کو ایم ایل سی جاری کر دیا. تفتیشی نے تسلیم کیا کہ کوئی آرمی پرسن، کوئی پرائیویٹ پرسن میرے پاس نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ ہمارا کوئی نقصان ہوا اور ہمارے لیے کوئی جذبات. یعنی وہاں پر موجود کوئی آرمی پرسن، کوئی پرائیویٹ پرسن نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو اشتعال انگیزی ہوئی، یہاں پر جو تقریریں کی گئیں، ہمارے جذبات مجروح ہوئے، یا ہم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس کے خلاف شکایت کرنا چاہتے. تو یہ ناظرین
ہولناک انکشافات ہیں اور ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اسی لیے میڈیا کا داخلہ بند کیا گیا ہے کہ چیزیں رپورٹ نہ ہو سکے. تو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، چیزیں جو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے ہم اس کو رپورٹ کریں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہاں پر جو دیکھ کر چیزیں آبزرو کرنے کا جو کی جاتی ہیں اس سے بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. یعنی تفتیشی کس طرح بات کر رہا تھا، لڑکھڑا رہا تھا، پریشان تھا، یعنی جس طرح ایک تفتیشی بہانے کرتا رہا کہ میری شوگر لو ہو رہی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، میری جان نکل جائے گی، مجھے جانے دیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے. آج ایک اور بڑی اہم جو ہے وہ جرا ہونی ہے، اور یہ جرا ناظرین یہ پلٹ کر رکھ دے گی. اس نظام کو ننگا کر دیا ہے لیکن اس نظام کو اور زیادہ ایکسپوز کرے گی. تو اگلی جرا تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.